बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की दो बड़ी स्टोरीज, एक तो GHQ गेट हमला केस में ATC ने बानी PTI समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं, काफ़ी सारे रहनुमाओं के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। उससे भी बड़ी खबर, उसी अडियाला जेल के बाहर से अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब को हिरासत में ले लिया जाता है, तहवील में ले लिया जाता है पुलिस की जानिब से। राजा बशारत साहब, साबिका लॉ मिनिस्टर पंजाब के, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अहमद चट्टा साहब MNA हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। एक की तस्दीक मेरे पास मौजूद है मल्टीपल सोर्सेज से कि गालिबन उमर अयूब साहब के पास जमानत के पेपर्स भी मौजूद थे, पर फिर भी उनको अडियाला चौकी में रखा गया। दूसरी जानिब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर तशरीफ लेकर गए, उसके बाद आज फैसल वाउडा साहब उनके घर तशरीफ लेकर गए, और फिर उसके कुछ देर बाद PMLN से ताल्लुक रखने वाले राना सनाउल्लाह साहब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश का तशरीफ लेकर गए। हवाएं बदल रही हैं, पॉलिटिकली कुछ चेंजेस आ रही हैं, कोई सेटअप बदल रहा है, कोई इन हाउस कुछ तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ और सियासी जमातों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बड़ी मेहरबानी। सर, आप हमेशा बात करते हैं मफाहमत की, डायलॉग की बात करते हैं, बट आज हमने देखा कि एक मुल्क का ऑपोजिशन लीडर एक अडियाला जेल के बाहर से बेल पेपर्स पास होने के बावजूद हिरासत में ले लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, ये तो हमारी एक सियासत की और हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो हमारी जमहूरियत है उसके चेहरे पे एक स्याह धब्बे हैं जो हर रोज हुकूमत एक धब्बा लगा देती है, और एक ऐसी हुकूमत जो कि अपने आप को मुंतखब हुकूमत कहती है, लेकिन वो एक ऐसे प्रोसेस से आई है। मैं तो उसे कहता हूँ कि ये एक पोलियो ज़दा हुकूमत है जो कि फॉर्म 47 के पोलियो में से निकली है। अब उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश के अंदर वो मजीद अपने चेहरे पे लिए रूह स्याही कमा रहे हैं और अपने लिए जो है बदी जिल्लत और मतलब जिसे कहते हैं बदनामी के वो दाग लगा रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में इनको रुसवाई क्या, इनको कुछ भी नहीं देंगे। और अवाम के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी ऐसे हर कदम के साथ गिर रही है। दुनिया इनकी पाकिस्तान हुकूमती लेजिटिमेसी जो है वो ऐसे हर इक़दाम के साथ खत्म हो रही है। और ये जितना इस वक्त का ये हाल है कि 80% से 90% की तरफ जा रही है कवरेज अपोजिशन की, मतलब मीडिया के अंदर। तो मतलब ये हुकूमत है कहाँ? ये वो हुकूमत है जो अपने डिफेंस के लिए जो सियासी लीडर तो नहीं मिलते, DPO को ले आते हैं और DPO को पॉलिटिसाइज करके। That was actually very funny. और आप ये देखें कि DPO ने कहा क्या है, उसने उसके बावजूद उसने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को निगेट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इन फ्रंट ऑफ मीडिया कहा कि जी अफगान आ गए थे, तो उसने कहा जी मैंने तो कोई अफगान नहीं देखा, अनआइडेंटिफाइड पर्संस थे। मतलब ये है कि मैं तो कह रहा था पीका लॉ आ गया तो वजीर आजम साहब तो 10 साल के लिए गए अगर कोई कानून हो। मतलब ये है कि इस हुकूमत के आप इक़दामात को क्या चैलेंज करेंगे? मतलब जो कि अपने एक, अब आज आप देखें अखबारात के इश्तिहारात देखें और टीवी के इश्तिहारात देखें, सरकारी खर्चे के ऊपर एक सूबाई हुकूमत के, सबॉर्डिनेट हुकूमत के खिलाफ मरकजी हुकूमत जो है वो मिलिशियस कैंपेन चला रही है अखबारात के अंदर और टीवी के ऊपर जो है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि जो कंसर्न इदारे हैं उनको उन्हें रोक देना चाहिए। ये मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। सर, वो पश्तूनों वाला मामला भी देखिए ना, 2-3 दिन से हाईलाइट हुआ है कि पश्तूनों को भी पिक किया जा रहा है इस्लामाबाद से और डिफरेंट रीजन से, और टारगेट, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि टारगेट किया जा रहा है उनको पश्तूनों। ये तो देखे ना, जिस बंदे ने चादर पहनी हुई है या जिस बंदे ने वो टोपी पहनी हुई है, हम भी सारी उम्र वही पहन के फिरते रहे। मतलब ये है कि अब तो ये नाम के पहले ये तो मतलब खुदा ना खास्ता वो बलूचिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान, मतलब वो भी पाकिस्तान। अच्छा दुरानी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रिसेंट। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ, आज फैसल वाउडा जाते हैं, उनके फौरन बाद राना सनाउल्लाह साहब चले जाते हैं। सर, कोई तब्दीली की हवा इन हाउस तो नहीं चल रही, या कुछ हो के चले यार? वो जो बैड ब्रांडिंग फैसल वाउडा साहब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बैड ब्रांडिंग को जरा थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। देखें जी, बात यह है कि इस वक्त मुझे लगता यह है कि तमाम लोग जो हैं वो उनकी हुकूमत से थक गए हैं।
ٹھیک ہے نا جی. تو سر جب آپ تمام لوگ کہتے ہیں، تمام کا مطلب میں وہی سمجھوں کہ تمام لوگ عوام، قوم، ملک، سلطنت، سب لوگ جو ہے وہ تھک گئے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب بلاول صاحب سوچ رہے ہیں کہ شاید میری درک لگ جائے، اور اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی انہیں کوئی سپورٹ مل جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنا تپیسا کر کے جو ہے وہ بلاول صاحب کی گود میں حکومت کیوں ڈالے گی. اور یہاں پہ میں مولانا کی خدمت میں خود حاضر ہو کے بھی بات کروں گا. میں یہ ٹھیک ہے، مفاہمت کی بات اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت مولانا کو ان لوگوں سے ملنے کے لیے کچھ عرصے تک احتراز کرنا چاہیے، جن کے ہاتھ اور جن کا پورے کی پوری انرجیز جو ہیں وہ عوام کی رائے کو دبانے اور جمہوریت کا قتل عام کرنے اور جمہوریت کو معطوب کرنے اور صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے میں جو ملوث قوتیں ہیں، ان سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایک لیڈر کو، حقیقی لیڈر کو، اس سے احتراز کرنا چاہیے. میں مولانا کی خدمت میں خود بھی جا کے یہ عرض کروں گا، اور میں یہ کنسیڈرڈ اوپینین دے رہا ہوں کہ اس وقت جس قسم کی نفرت اور جس قسم کی، جسے کہتے ہیں غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات حکومت کر رہی ہے، ایسی صورت میں مولانا کو آپٹکس کا خیال کرنا چاہیے. سیاست از ناٹ آل اباؤٹ مطلب ملنا ملانا، سیاست میں آپٹکس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت مولانا جیسے ایک لیڈر کو جو قابل احترام ہیں، ان کو اپنے احترام اور جمہوریت سے ان کی وابستگی جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی قوتوں سے تھوڑے عرصے کے لیے منہ موڑنا چاہیے. سر خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ جی خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ ہاں، خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جی، خان صاحب کا تو اس وقت ان کی تو پانچوں گھی میں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ بیچارے ایک سر انتہائی جیلوں میں بیٹھے ہیں، ان کے سارے ورکرز، لیڈرز پہ پرچے ہو رہے ہیں، کیسے پانچوں گھی میں سر؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، میں دو اینگل سے ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں. ایک سیاسی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انسانی پہلو. انسانی پہلو میں آپ دیکھیں، ایک آپ کبھی جیل میں رہے ہو، میں تو رہا ہوں جیل میں. جیل کی چکی میں رہنا جو ہے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. گرمیوں کی تکلیف اٹھا لی انہوں نے اور چپ نہیں کیا، حکومت کے آگے کوئی جھکاؤ نہیں کیا، باہر جانے کی کوئی ڈیل نہیں کی. تو آپ کیا دبائیں گے ایسے فرد کو؟ پھر دوسری طرف انہوں نے اتنی قربانیاں دے لی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ورکرز کی. اس کے بعد اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ آپ کریں گے، وہ اس کے نتیجے میں انہیں آپ نہیں جھکا سکیں گے. اور یہ میں ریکارڈ پہ موجود ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اور ڈیل، ہاں، ڈائلاگ آپ اس سے حرکت کر سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ والی بات میں نے کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر اس وقت عمران خان کے علاوہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پاکستان کا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. باقی سارے کے سارے جو سر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مریم نواز صاحبہ، فضل الرحمان صاحب، یہ لیڈر نہیں ہیں کیا اس ملک کے؟ دیکھیں جی، فضل الرحمان صاحب کو نکالتے ہوئے ان باقی سب کو کہیں گے یہ لندن میں ہی جا کے گھوم لیں کسی پاکستانی علاقے میں. مطلب یہ تو پاکستان تو دور کی بات ہے، پولیس کے بغیر کہیں چلے جائیں. اللہ یا اکبر. ہاں، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے پاکستانی ہونے کا جو اپنا استحقاق تھا، پاکستان کے عوام کو ان کا سیاسی حق چھین کے ووٹ کو عزت دینے کے سے آگے بڑھتے ہوئے جب انہوں نے عوام کو ذلت دینے کا روٹ اختیار کر لیا، تو اس کے بعد جب آئین کو ذلت دینے کا، عوام کے منتخب نمائندوں کو انہوں نے مطلب ٹوٹلی ریپیل کرنے کا روٹ اختیار کر لیا، تو اس کے بعد ان کے لیے بہت سے ایشوز بن گئے. لہٰذا اس وقت ساری پارٹی کو پکڑ لیں. میں تو کہتا ہوں ایسی جیل بنائیں جس میں کوئی 24 کروڑ لوگ آ جائیں، اس میں ساروں کو ڈال دیں، تو کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ کیسے؟ سر گاڈ سے اس طرح کے آئیڈیاز نہ دے، کوئی عمل درآمد نہ شروع ہو جائے. مطلب یہ آپ تو تیاری کر لیں نکاح ایکٹ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اب ایسا کون سا مطلب لیڈر اتنا سمجھدار ہوگا کہ جو پوری قوم کو جیلوں میں بند کر کے یہ سوچ سکتا ہو کہ اس کے نتیجے میں جو ہے میں بڑا پاپولر ہو گیا اور ہم نے ختم کر دیا. مطلب یہ ہے کہ گورنر راج لگا کے حکومت ختم ہو جائے گی، پارٹی پہ بین لگا کے پارٹی ختم ہو جائے گی، اور 100 کی
جگہ 101 مقدمے بنا کے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ پولیٹیکلی ختم ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم سیاسی بالغاں جو ہے وہ اس کا کوئی اب کورس کروانا سر چاہیے. اس کا استاد کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم؟ استاد میں موجود ہوں, میں پڑھا دوں. میرا تو کوئی سیاسی افیلیشن نہیں ہے, میں ان سے ڈیفینیٹلی میں پڑھانے کے لیے یہی میں کام کر بھی رہا ہوں. میں تو چپ تھا بڑے عرصے سے. اب تو مجھے میں صرف ملک کے لیے دیکھیں, ملک ایک میں سڑکوں پہ پھرتا ہوں, جاتا ہوں, لوگ دکھی ہیں, بائی گاڈ دکھی ہیں. اور مطلب عمران خان صاحب سے پہلے جہاں گاتے تھے 2 مخالف ہوتے تھے, 10 حامی ہوتے تھے, اب تو کوئی مخالف رہا ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتا. ایک ایسا آدمی جس کا پوری قوم جس کا انتظار کر رہی ہے, اس کو آپ جیل میں رکھ کے کیا نکال رہے ہیں؟ فٹافٹ باہر نکال لو, ان کو بیس پہ بٹھاؤ, عزت دو, عزت دے کے ڈائیلاگ کرو, جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ کرو, حکومت دے دو. میں تو حکومت دے دوں اور اس کے بعد دیکھوں وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے, اس پہ ان کا فیصلہ ہو. سر لاسٹلی فرمائیے گا وے آؤٹ رائٹ ناؤ کیا ہے؟ دیکھیں جی, وے آؤٹ تو رائٹ ناؤ یہی ہے کہ اس وقت فوری طور پہ دیکھیں, ایک وے آؤٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جیل میں چلے جائیں اور وہاں جا کے سابق وزیر اعظم سے ڈائیلاگ کر لیں. ٹھیک ہے نا, جیل میں کس طرح جائیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے. اچھا جی, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں جو وزیر اعظم کو بند کیا ہے اس کو لے آئیں باہر, اس کے ساتھیوں کو بھی لے آئیں, ان کو سامنے بٹھائیں, ان سے بات کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں جانتا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں, آپ ساروں کو چھوڑے. ہاں اگر بہت خطرہ ہے نا آپ کو, وہ تو آپ کی طرح بھاگے گا نہیں, جیل سے بھی بھاگ سکتے تھے, ECL پہ ڈال دیں, ورنہ پوری دنیا کے لیڈر آ جائیں گے چھڑانے کے لیے کسی کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر ایک تو اب امریکہ کا انتظار تو ہو رہا ہے, ابھی وہاں سے تو کوئی کال شل آئی کوئی نہیں, مطلب یہ ہے نا کہ وہ تو خیر امریکہ کا تو پتہ نہیں کدھر جاتا ہے کدھر. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جب آپ بہت زیادہ ڈسٹورشن کی طرف چلے جاتے ہیں, جب آپ نفرتوں کا کاروبار زیادہ بڑھا دیتے ہیں, تو پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے. ناظرین, محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو سنیے. آپ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ناظرین, ایک طرف مفاہمت کی بات کی جاتی ہے, ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, اور ایک طرف آج پھر سے خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو, اور اسپیسیفکلی عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے. اب یہاں پر انٹرسٹنگ ٹوسٹ ایک یہ ہے کہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ضمانت کے پیپرز بھی دکھائے اپنے رہنماؤں کے, بٹ سٹل ہمارے لیڈران کو اڈیالہ چوکی میں محبوس رکھا گیا, وہاں پر وہ حراست میں اس ٹائم کے اوپر. اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ وے آؤٹ ہے کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خرم صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم, شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سر تھینک یو فار یور ٹائم. خرم صاحب, سب سے پہلے تو بار بار ہم سب بات کرتے ہیں کہ جناب وے آؤٹ نکالنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں. PMLN اور جو سین وائسز آل اوور دا پاکستان ہے, دے آر پرسسٹنٹ کہ بیٹھنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر ضمانت کے پیپر پاس ہوتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر سے پنجاب پولیس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیتی ہے. مذاکرات کا ماحول کیسے بنے گا سر؟ جی, مذاکرات کا ماحول ہر وقت پاکستان کے منتخب اداروں میں موجود ہے, پارلیمان میں, صوبائی اسمبلیوں میں. اگر تحریک انتشار جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل پر بات کرنا چاہیں, لیکن وہ تو دہشت گردی پر بات نہیں کرنا چاہتے, وہ مہنگائی پر, بے روزگاری پر, اور جو دوسرے پاکستان کو حاکمیت کے بڑے ایشوز لاحق ہیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. اور وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ یا تو بانی چیئرمین پر ہے, یا آج کل وہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ کوئی دیو مالائی لاشیں تلاش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاست کر سکیں. حالانکہ اسی صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کرم میں ان کے سامنے موجود ہیں 130 لاشیں, لیکن وہ ان کو تو اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے. یا اس کے علاوہ دیکھیے, ہزارہ ہمارے بھائیوں کے لاشیں بلوچستان میں آتی ہیں, ان کے قتل ہوتے ہیں. پنجابی مزدوروں کی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتی ہیں. ان سب میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کی فیڈریشن میں, حاکمیت میں, پاکستان کی وحدانیت میں ان کا فوکس صرف یہی ہے
یا بانی چیئرمین ہے، یا کس طرح انتشار پھیلا کر اقتدار تک پہنچا جا سکتا؟ سر جن لاشوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے، بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں جنازوں کی. تو سر اگر رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ، چلے میں کہتا ہوں الجزیرہ کو بھی بھول جائیے، بی بی سی کو بھی بھول جائیے، رانا صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں. سر اطلاعات تو ہیں، مطلب اس کے جنازوں کی فوٹیجز بھی ہیں. اس میں تو ایڈمٹ اور نہ ایڈمٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے. جی. چاہے وہ رینجرز تھے اور ایک پولیس مین تھے جن کی شہادت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یا جو یہ کلیم کس وقت تحریک انتشار کر رہی ہے، ہر پاکستانی اگر اس کی جان گئی ہے تو وہ اہم ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ چاہے وہ رینجرز کو قتل کرنے والے ہیں، چاہے وہ اس پولیس مین کو تشدد کر کے قتل کرنے والے ہیں، یا جو ان کا کلیم ہے کہ جو ہے حکومت کی ہائی ہینڈڈنس سے ان کے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان سب کی تفتیش قانون کے مطابق ہونی ہے. یہ تو ڈینائل کا تو ایشو ہی نہیں. ایشو یہی ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی کارکن تھے، وہاں پہ اسی جملے میں ہمیں رینجرز اور پولیس مین کی جو ہلاکتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ان کی بھی اسی تندہی سے انویسٹیگیشن کرنی ہے جس تندہی سے دوسری ایشوز کا مطالبہ. متفق. تو سر اس کا مطلب ہے آپ الجزیرہ، بی بی سی وغیرہ کی رپورٹس کو نہیں جھٹلاتے، یو بلیو ان دیم کہ اگر وہ جو کوٹ کر رہے ہیں، فیکٹ فائنڈ جو انہوں نے کیے ہیں، اس کے اوپر حکومت آبویسلی انویسٹیگیٹ کرے گی. جی دیکھیے، میری تو استدعا ہے کہ بجائے ہم بیرون ملک کی ایجنسیوں کو کوٹ کریں، جس جماعت کا یہ دعویٰ ہے وہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ پاکستان کے کسی بھی تھانے میں رپورٹ جمع کروائیں، عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں، بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی بی بی سی نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے. ہمارے پاس تو نام ہونے چاہیے، ہمارے پاس تو ان لوگوں کے لواحقین ہونے چاہیے. ابھی آج ہم نے ایک اور مضحکہ خیز منظر دیکھا کہ وہ ایک شخص جس کو تمام انہی بیرونی اداروں نے رپورٹ کیا تھا کہ کنٹینر سے گر کر ہلاک ہو گیا، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سیکرٹری جنرل تحریک انتشار جو ہیں اس پرپورسڈ لاش سے ملاقات کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. تو لہذا یہ بھی کہہ دینا کہ جی وہ ان کی تمام رپورٹنگ ٹھیک تھی، اس پر بھی سوالات ہیں. تو میری تو یہی استدعا ہوگی کہ بجائے یہ کہ ہم کسی بیرونی ادارے پر انحصار کریں، ہم یہ جو جماعت جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے الجزیرہ نے تو آ کر پاکستان کے تھانے میں رپورٹ جمع نہیں کرانی. فیئر انف، کروانی تو انہی لوگوں نے. جماعت کا انٹرسٹ ہے وہ آئے، ثبوت اور شواہد، انجینئر صاحب جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو تفتیش ہو. جن کی آپ بات کر رہے ہیں تارڑ صاحب کی، آئی تھنک منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی فیک ویڈیو ایڈوائزر ٹو سی ایم جو ہیں پنجاب کی، ان کے ایک ایڈوائزر ہیں کاظمی صاحب، انہوں نے بھی ایک ویڈیو ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ دیکھیں یہ شخص تو زندہ ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ صاحب کوئی اور تھے. بہرحال اسی کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جھگڑا صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. سر یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ خرم دستگیر صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے کہ دیکھیں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے اس کی رپورٹ تو آپ لوگوں نے جمع کروانی، نہ آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے، آپ نے وہاں جا کر اپنی جو خدشات ہیں ان کا اظہار کرنا ہے، یا آپ نے ریٹن کچھ اپلیکیشن دینی ہے. صرف نمبر کوٹ کر کے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا نا سر؟ دیکھیں ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو جو آج اور ابھی ایک واقعہ ہوا ہے نا، ایز وی آر ریکارڈنگ، جی جی، کہ اڈیالہ جیل سے عمر ایوب خان صاحب کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جی، راجہ بشارت صاحب کو اور ایک دو اور لوگوں احمد چٹھا صاحب کو سر جو ڈیٹین کیا گیا ہے، احمد چٹھا صاحب کو، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے لیکن بار بار دکھاتا ہے کہ خرم صاحب کی ریزنیبل ٹون میں باتیں کرنے سے ان کی حکومت کوئی کم فیشسٹ نہیں بن جاتی. عمر ایوب خان صاحب کا تو مجھے خود پتا ہے کہ انہوں نے پشاور سے جو ہے وہ ٹرانزٹ بیل لی ہوئی تھی، ان نئے کیسز میں بھی لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ جیسے یہ فیشسٹ رژیم ختم ہوگی، اگلے 50 سال کے لیے ختم ہوگی. یہ اتنی تلخیاں بڑھا رہے ہیں، اتنی تلخیاں بڑھا رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد نواز شریف تو جو ہے وہ چلے جائیں گے دوبارہ ایون فیلڈ، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. اب جو خرم صاحب کی باتیں تھی وہ کچھ تو میں نے سنی جوائن کرتے ہوئے، دیکھیں آئی ایم سوری، لیکن جو بی بی سی یا الجزیرہ کا جب حکومت جھوٹ بول رہی ہے نا تو کم ویلیو نہیں ہے، زیادہ ویلیو ہے. بالکل ایسے ہی جب نواز شریف صاحب کارگل کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہائی جیکنگ کیس کے بارے میں بات کرتے تھے
اور پی ٹی وی کچھ اور کہتا تھا، تو یہی جو بی بی سی اور الجزیرہ کی رپورٹس ہوتی تھی نا، تو شاید اس وقت ان میں جرت نہیں ہوتی تھی. بہت سے یہ لوگ تو پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن جو تھے وہ اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے تھے نا. ہماری جو میڈیا سینسرشپ کی بات ہے وہ تو کوئی کم نہیں ہے. اب جب آپ دیکھیں ایف آئی آر پہ میری ریکویسٹ ہوگی خرم صاحب کے ساتھ کہ وہ ساتھ آئیں. ایف آئی آر ہم ضرور کریں گے، لیکن if past precedent is a record تو وہ ایف آئی آر درج کرنے میں مشکلات ہونی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر میں جیسے ہوتا ہے نامزد ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو، محسن نقوی کو. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ایف آئی آر لیتا ہے، کیونکہ جب میرے گھر پہ نامعلوم چھاپا کرتے تھے تو ایس ایچ او کہتا تھا کہ معاف کر دو، ایف آئی آر میں درج نہیں کر سکتا، ریکارڈ نہیں ہے. اسی طرح جس طریقے سے یہ جو آئی ایم سوری ٹو سے یہ بے شرمی سے یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان مسلم لیگ بغیرت ہے، جس طرح یہ تحریک انتشار کہتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ بغیرتی تو کسی جماعت نے دکھائی نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بعد یہ ان کا حال ہو گیا. تو اگر اس بندے کی یہ بات کر رہے ہیں جو کنٹینر سے گرا ہے، تو جیسے آپ نے خود کہا غلط ویڈیو ان کے لوگوں نے چلائی تھی. اب جب وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کو چاہیے کیا تھا کہ وہ مر جائے. کنٹینر سے گرایا تھا، کسی نے کرنا چاہیے تھا، کسی معاشرے میں کسی سول ملٹری پرسن کو یہ نہیں کرنا. یار جو غلط ہوا ہے اس کی مذمت کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو رینجرز شہید ہوئے غلط ہوا، ان کی بھی اتنی مذمت کرتے ہیں. غلط نہیں ان کی بھی، لیکن وہاں بھی دیکھ لیں، وہاں بھی انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کیا ہے. جس کی گاڑی نے مارا وہ بیچارہ کسی وہ بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، F10 میں رہتا ہے. یا تردید کر دیں اس بیان کی، یا معذرت کر دیں کہ وہ انہوں نے کیوں ڈالا ہے پی ٹی آئی پہ. یہ ساری چیزیں جب پوری دنیا کہہ رہے ہیں یہ، اور رائے صاحب ایسے کر دیں، خرم صاحب کے ساتھ جائیں، میرے ساتھ نہ جائیں، اور F6 میں، F7 میں، G6 میں، G7 میں آپ دونوں ہی جا کے دیکھ لیں کہ کسی نے گولیاں سنی، کسی نے گولیاں دیکھی. دیکھیں یہ کہیں وزیرستان بلوچستان میں تو نہیں ہوا نا، وہاں کون سا ہونا چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا تلخیاں. لیکن جھگڑا صاحب اس سے آگے بھی تو معاملات کو لے کے چلنا ہے نا. جس طرح آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب، ایف آئی آر میں تو آئی تھنک کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی گورنمنٹ میں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی ریزرویشنز ہیں، وہ لے کے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی مذائقہ ہونا چاہیے ایف آئی آر درج ہونے میں. لیکن میری جھگڑا صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنے بغیرت کے لفظ کی معذرت کریں گے اور اسے ودرا کریں گے. انتشار اور بغیرت میں بہت ایک ذاتی حملہ ہے جس کی مجھے ویسے تو ان سے کبھی بھی توقع نہیں تھی، لیکن آج یہ غالباً زیادہ غصے میں ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا. انتشار پھر بھی ایک ریزنیبل لفظ ہے، لیکن بغیرتی جو ہے جس کے میں ذاتی جو جذبات انوالو ہیں. خرم صاحب if you allow me please جھگڑا صاحب میری ریکویسٹ ہے when it comes to خرم صاحب پلیز آپ اپنا یہ لفظ واپس لیجئے. he is too reasonable of a man کہ ہم اس طرح کا لفظ آن ایئر. پلیز میری ریکویسٹ پہ آپ یہ لفظ خرم صاحب کے لیے اسپیشلی واپس لیجئے پلیز. میں خرم صاحب کے لیے لے لیتا ہوں کیونکہ میرے میں ریزنیبلٹی ہے، لیکن یہ مجھے صاحب That's very kind of you sir, that's very kind of you. have to be reasonable here. We have to be reasonable. ایک پوائنٹ دیکھیں رائے ثاقب، ایک پوائنٹ کے لیے میں نے کہا تھا Sir, that's fair enough, but when it comes to خرم صاحب, he's too reasonable. بات سن لینا، بات میں نے لے لیا without any condition لے لیا. Thank you. جیسے ان کو چبھتا ہے نا جب آپ مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ کے سارے کولیگز مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں نا. I've never said that, I've never done that and I won't do that. You know that. نہ ہی دہشت گرد کا ہے. چلیے آپ ازما بخاری سے لے کے خرم صاحب اپنے کولیگز کو دیکھ لیں. میرے خیال میں آپ اگر مجھے انتشاری کہتے ہیں نا، مسکرینٹ جو ہے وہ آپ کی یہ ملٹری لینگویج میں اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں. میں نے لے لیا. وہ بھی بہت سخت لفظ ہے. آپ کے خیال میں انتشاری ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو کین اسٹینڈ آن پرنسپل اور ناٹ، اور آپ وہ الفاظ واپس لیتے ہیں یا نہیں. خرم صاحب وہ بھی بہت سخت لفظ ہے، بٹ لیٹس کنٹینیو، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایف آئی آر میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے سر. آئی تھنک اس میں تو آپ جس طرح انہوں نے اپنا الفاظ واپس لیے، اس طرح آپ کو بھی آفر کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ چلو یار، میں ایف آئی آر کروانے میں آپ کی مدد کروں. میں بالکل ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ثبوت اور شواہد اور ناموں کے ساتھ آئیں، لواحقین کے ساتھ آئیں. جی
تو ضرور ایف آئی آر ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سر وہ لواحقین جن کو ریٹرن مانگا گیا کہ لاش تب ملے گی کہ جناب آپ ریٹرن لکھ کے دیں کہ حادثہ ہوا ہے, وہ لواحقین مجھے نہیں معلوم جی. دیکھیے جو انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. جب اگر لواحقین موجود ہیں اور وہ اپنے حقوق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اور ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ, اور میں پھر کہوں گا یہ صرف کسی سیاسی جماعت کے آنے والے لوگوں کی جو بھی واقعہ ہوا اس کا معاملہ نہیں ہے. آخر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ایلیگیشن یہی ہے کہ انہیں کیلوں والے ڈنڈے مارے گئے اور تشدد کیا گیا. اور پھر اس میں یہ نہ بھولیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو حبس بے جا میں بھی رکھا ہے. تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی؟ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی. دوسرا جو بنیادی چیز ہے جسے میں نہیں بھولنا وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام ان کا احتجاج تھا یہ غیر قانونی تھا. یہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کے خلاف تھا, اور اس وقت جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیلاروس کے صدر کی اور چائنا کے آئے ہوئے وفد کی حفاظت کریں اس کے خلاف تھا. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ان کو تمام جو رستے میں جگہیں آفر کی گئی تھی کہ آپ یہاں بیٹھ کر احتجاج کر لیں, ان کا جو حملہ آور ہونا ڈی چوک کے اوپر یہ از خود ظاہر کرتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو تھا وہ صرف احتجاج ریکارڈ میں کرنے میں نہیں تھا, ان کا انٹرسٹ ڈسرپشن میں تھا. ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ملک میں مزید انارکی پھیلانے میں تھا. تو لہذا اس میں جب اس طرح ہوگا تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی اگر آپ جو ہیں وہ قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئیں گے اور آگے جو ہے وہ حکومت ان میں پھول بانٹے گی, یہ تو نہیں ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہم نے تو کہا تھا کہ اسلام آباد کو کھلے رکھنا ہے, شہریوں کی زندگی تعطل کا شکار نہیں ہونی چاہیے. انتظامیہ نے تو الٹا کر دیا, تو پھر اس انتظامیہ کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے سر؟ جی نہیں, آپ یہ یاد رکھیے, ہم یہ بھول جاتے ہیں ساری بحث میں کہ صرف احتجاج کرنے والوں کے حقوق نہیں ہیں. جی, جس رستے سے وہ آ رہے ہیں اس کے ارد گرد رہنے والے لاکھوں پاکستانیوں کے کاروبار, روزگار, صحت, تعلیم اور ان کے روزانہ کے معمولات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا حق ان کو بھی حاصل ہے. اور لہٰذا وہ جو شہری ہیں ان کی زندگیوں اور جان و مال کی حفاظت بھی حکومت کے اوپر اتنی ہی لازم ہے جتنی احتجاج کرنے والوں کے حقوق کی. تو لہٰذا حکومت نے اس میں توازن رکھنا ہے جس کی کوشش کی جاتی ہے. جھگڑا صاحب, حکومت توازن رکھے گی, آپ کا ساتھ بھی دے گی, شواہد لے آئیے, فیملیز لے آئیے. خرم صاحب از آل آؤٹ کہ میں بالکل سپورٹ کروں گا. Why aren't you guys proceeding then? مولانا ثاقب, یہ پہلی بار ہے جو میں ایسے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سچ یا جھوٹ ثابت کرنا حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے, جب پہلے کہا کہ گولی کا ثبوت دو, گولی کا ثبوت دیا تو پھر کہا لاش کا ثبوت دو, لاش کا ثبوت دیا, جنازے دکھائے. عطا تارڑ کہہ رہا تھا کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ سارے جنازے ٹک ٹاک پہ ہو رہے ہیں. 2 دعائیں میں نے خود اٹینڈ کی ہیں وہاں پہ. ایک جو 4 میں ہمارا تھا تاج الدین لڑکا, مجھے بتا دیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھا تھا یا سپریم کورٹ پہ, کہ اس کو جو ہے ایک سینے میں ایک ماتھے پہ گولی ماری تھی. اس کے وہ جو 2 بچے میرے سامنے آ رہے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے والد کو کچھ ہوا ہے. ان کے لواحقین نے کہا کہ ہمیں باڈی تب ملی جب ہم سے ایفیڈیوٹ سائن کرایا کہ لڑکا مارچ میں نہیں تھا. آپ کو وہاں پہ رونا آ جاتا ہے. تو کبھی کبھی میں معذرت کرتا ہوں جب سخت لفظ استعمال کیے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ قانون کی بات ہے, یہ قانونی غیر آئینی ہے. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پروٹیسٹ ہو سکے, 1600 پینسلوینیا ایونیو میں پروٹیسٹ ہو سکے. چلے مان لیتے ہیں یار یہاں پہ یہ قانون کے خلاف تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اس وقت کسی بھی سیکیورٹی فورس کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل سٹیزنز پہ گولی چلا دیں؟ دکھا دے نا, ثبوت کی بات کرتے ہیں, دکھا دے کہ یہ جو 12 بندے جو ہے جو شہید ہوئے ہیں کہ ان میں سے
کون سا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ گیا تھا, کوئی جو ہے وہ انتشار کر رہا تھا, کوئی وہ دہشت گردی کر رہا تھا, وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا, کہ اس کو جو ہے وہ پش آف دا کنٹینر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ گولی نہیں چلی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی نہیں مرا؟ ہم تو نہیں ڈینائی کر رہے کہ دونوں سائڈز کو لوگ مرے, بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروسیڈ کرنے کے لیے الاؤ کرتے تو دیکھیں, نہ رینجرز کو, نہ پولیس کو, نہ کسی اور فورس کو پاکستانیوں کے سامنے رکھنا پڑا. اور ایک آخری بات تھی جی, جو اس کے بعد ایک پشتونوں کے اگینسٹ آپریشن اسلام آباد میں شروع ہوا ہے, اب اس کا بتا دیں. دیکھیں, آپ یہ ملک جوڑنا چاہتے ہیں یا آپ زبردستی تلخیاں بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو ہم نہیں. میں دیکھ رہا ہوں سمر بلور بول رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں امیر مقام بول رہا ہے. یار اختیار ولی خان صاحب کل میرے شو میں کہہ کے گئے ہیں کہ تو پھر یار آپ کی پاکستانیت اتنی کمزور ہے اور آپ کی پولیس اتنی کمزور ہے کہ آپ جا کے انہیں ٹارگٹس دے دیں کہ 200 پشتون نکال دو, وہ وہاں پہ ہر کیفے میں جہاں پہ پشتون جاتے ہیں لوگ اٹھائیں گے. اس کے بعد واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو دس کنٹری؟ آپ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اتنا ضروری ہے اقتدار تو بتا دیں, کوشش کر لیتے ہیں, خان صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ یار اس ملک کو توڑنے سے جو یہ لگے ہوئے ہیں اس سے بہتر ہے لگا دیں 4-5 مہینے اور اقتدار. انجینئر صاحب, دس از ویری سینسٹیو ایشو. کل آپ ہی کی جماعت کے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ شو میں تھے, انہوں نے بھی کہا جی کہ 2-3 کیسز ان کو بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ صرف پشتون ہوتے اور ان کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. they were picked up, they were arrested, and انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ جناب پھر میں نے آئی جی اسلام آباد کو کال کی کہ یار ایسا مت کرو, یہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ کہیں پر اس سپاٹ پہ بھی موجود نہیں تھے. ڈونٹ اریسٹ پیپل لائک دیٹ. سر دس از ویری ویری سینسٹیو ایشو. ایسا بھی جتھا کہاں سے آیا تھا؟ سر میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی, آپ کی جماعت کے حساب کے. میری استدعا سن جی, خیبر پختونخوا سے آیا تھا اور اس میں غالب تعداد, کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ پشتونوں کی تھی؟ اوور ویلمنگ نمبر پشتونوں کا تھا. جب بھی کوئی ایکشن ہوگا اس میں ہمیں اپنی جو سیکیورٹی فورس ہے ان کی استعداد کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس طرح پن پوائنٹ کر کے تو اریسٹ نہیں کرتے. انفارچونیٹ ضرور ہوا ہے, لیکن اس پر یہ کہہ دینا کہ جی پشتونوں کو کوئی ٹارگٹ کیے گا درست نہیں ہے. کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام آباد میں قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی میں آ کر یہ ایک عمل کیا ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان کو گرفتار کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ جو تھا جتھا آنے سے پہلے, اس میں جو پشتون غیرت کی بات میں نے تو نہیں کی تھی, بانی چیئرمین کی اہلیہ نے سب سے پہلے یہ ایشو اٹھایا تھا اور اس کو سیاست میں لا کر اندر داخل کیا تھا اور پشتونوں کی غیرت کو آواز دی تھی. تو لہذا یہ کہہ دینا کہ جی صرف حکومت جو ہے اس کا ایکشن ہے, حکومت 2 ٹریکس پہ کام کرے گی. ہم آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پارلیمان میں آ کر بات کریں, ہم تیار ہیں. لیکن جو لوگ چاہے 26 نومبر کو, چاہے 9 مئی کو, اس سے پہلے 25 مئی کو ملک میں انتشار پھیلانے میں شامل تھے, ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہو. یہ بات بڑی اب واضح ہے. لیکن اسے کہہ دینا کہ جی سیاسی عمل بند نہیں ہے. پارلیمان موجود ہے, سینٹ آف پاکستان موجود ہے, اس میں آ کر اپنی بات بھی کریں, اس میں جو تمام آپ کے مطالبات ہیں وہ بھی رکھیں. لیکن اگر یہ جو کوشش ہے کہ ایک صوبے کے وسائل, اہلکار, گاڑیاں, ہتھیار لے کر مستقل آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے رہیں گے, یہ بھی کسی آئین اور قانون میں نہیں ہے. جو وسائل خیبر پختونخوا کے اسلام آباد پر حملہ کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں ان پر خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کا حق ہے. اس میں ضلع کرم والوں کا حق تھا, اور جو پورے وہاں ضلع ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ 12 ضلعوں میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے, تو وہ وسائل رٹ قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں, نہ یہ کہ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے. انجینئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. تیمور جھگڑا صاحب آپ کے وقت بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, سر اجازت دیجیے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر ایونچولی سلوشن نکلے گا ڈائیلاگ سے, بات کرنے سے.
لیکن ایٹ ٹائم اس طرح کے سرکمسٹانسز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ اب پھر یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ سکیں گی. جس طرح کہ آج جھگڑا صاحب نے بھی بات کی, خرم صاحب نے بھی بات کی, اپوزیشن لیڈر, ایک ملک کی نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, ضمانت کے کاغذات ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیصل چودھری صاحب, ضمانت کے پیپرز دکھاتے ہوئے ہی از اریسٹڈ. ہاؤ اٹ ورکس, عقل نہیں کام کرتی, سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ ایونچولی ڈسٹ نے کہیں نہ کہیں جا کر سیٹل تو ہونا ہی ہے. بس اللہ کرے کہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے, ریزن کہ ہر گزرتے سیکنڈ نقصان میرا, آپ کا, اس ملک کا ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.